मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से एक दौड़ के बारे में जानेंगे जिसके बारे में पौलुस जिक्र करता है। लेकिन आज ये भी जानेंगे कि अगर तो हम वो दौड़ जो पौलुस कहता है कि वो दौड़ रहा है, अगर तो हम वो दौड़ रहे हैं तो मेरे अजीजों हमें दौड़ते रहना चाहिए। लेकिन अगर हम उस ट्रैक पर नहीं, अगर हम वो दौड़ जिसका पौलुस कहता है कि वो दौड़ रहा है, अगर हम वो दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं तो हमें रुकने की जरूरत है। जरा ठहरे। आज का टॉपिक भी यही है कि मेरे अजीजों जरा ठहरे, हम देखें कि क्या हम वाकई ही उस निशान की तरफ दौड़ रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ खुदा के कलाम में से पहला करंथियों उसका 9 बाब और उसकी 24वीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो, ताकि जीतो। मेरे अजीजों, इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। लेकिन जरा गौर करें कि जिस कॉन्टेक्स्ट में पौलुस इसको बयान कर रहा है या जिस दौर में ये खत लिखा जा रहा था, उस दौर में यूनानी जब इस दौड़ को दौड़ते थे, जिसको सामने रखकर पौलुस ये हवाला बताना चाहता था, उस दौड़ में जीतने वाले को जब इनाम दिया जाता था तो वो इनाम दर हकीकत एक सेहरा था। और उसके बारे में पौलुस बयान करता है कि वो तो मुरझाने वाला सेहरा, मुरझाने वाला इनाम है। लेकिन हम मसीही जिस दौड़ को, जिसका वो जिक्र करना चाहता था, जिसका वो जिक्र करता है, वो दर हकीकत वो दौड़ है जिसके बारे में जब हम फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत देखते हैं तो दर हकीकत वो बयान करता है कि वो उस निशान की तरफ दौड़ा हुआ चला जाता है और पीछे की उन चीजों को अब वो नजरअंदाज नहीं करता। पौलुस बयान करता है, उसमें मैं छोड़कर आगे की तरफ बढ़ा हुआ चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे बुलाया है। एक मसीही जिस जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहा है, दरहकीकत वो उस पुरानी इंसानियत को छोड़कर, उन गुनाहों को छोड़कर जो उसे मसीह के रास्ते पर, उस राह पर जो बाप तक हमें ले जाती है, मसीह के नमूने पर चलकर जैसे मसीह ने वो दौड़ दौड़ी और उसको पूरा किया और जिंदगी का ताज हासिल किया, आसमान पर मकाम हासिल किया, खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया और हमें राह बताई। हम भी जब उस राह पर चलेंगे, उस राह पर भागेंगे तो दर हकीकत हम भी खुदा यीशु मसीह के वसीला से उस अपनी जिंदगी के ताज को हासिल करेंगे। लेकिन आज जरा गौर करने की बात यह है कि हम कैसी दौड़ जो है वो दौड़ रहे हैं और हमारा निशान जो है वो क्या है, हमारी मंजिल क्या है। आज बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो अपने मकाम को ही नहीं जानते, उस मंजिल को ही नहीं पहचानते, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें जो दौड़ तो रहे हैं लेकिन उनको उनका जो निशान है शायद वो चेंज हो चुके हैं। आज हम उन निशानों पर भी गौर करेंगे और देखेंगे कि कौन से निशान आज एक मसीही ने सामने रखे हुए हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना दर हकीकत बनी नौ इंसान को गुनाह की गुलामी से आज़ाद करवाना था। और यीशु मसीह पर ईमान लाकर हम भी उस दौड़ में दौड़ रहे हैं और उस निशान को यानी अपनी जिंदगी को उस मकाम तक लेके जा रहे हैं ताकि हम खुदा के हजूर मकबूल ठहरे। अब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है कि आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। यानी
عبرانیوں کا مصنف عبرانیوں 12 باب میں بیان کر رہا ہے کہ ہمیں درپیش ہے دوڑ، اس کو صبر سے دوڑنا ہے، اور گناہ کو جو آسانی سے ہمیں الجھا لیتا ہے اسے دور کر کے دوڑنا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ میرے عزیزو، اب مصنف بیان کر رہا ہے کہ ہمارا نشان خداوند یسوع مسیح ہے، وہ کامل کرنے والا ہے۔ اگر ہم مسیحی اس نشان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ نشان ہمیں ابدی زندگی دلائے گا، یہ نشان ہمیں اس خدا کے پاس لے کے جائے گا جس نے ہمیں چنا ہے اور مقرر کیا کہ ہم بہت سا پھل لائیں۔ اور میرے عزیزو، ہمیں اس دوڑ کو، اس گناہ سے کیا کرنا ہے، اس کو دور کر کے، اس پرانی انسانیت کو جس سے ہم نے انسانیت میں آئے ہیں اس کو دور رکھ کر پھر ہمیں بھاگنا ہے۔ ہمیں پرانی چیزوں کو، جس کے بارے میں پولس بھی کہتا ہے کہ میں پرانی چیزوں کے خیال میں نہیں رہتا، انہیں پیچھے کر کے آگے کی چیزوں کے بارے میں خیال میں رہتا ہوں۔ آج ہم جو مسیحی ہیں، ہمارے ٹارگٹ جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں۔ اگر ہم خاندانوں پر غور کریں تو خاندانوں کے بیچ میں کمپٹیشن ہے، دوڑ تو دوڑ رہے ہیں، سبھی دوڑ رہے ہیں، لیکن ٹارگٹ جو ہے، جو نشان ہے، وہ چینج ہو چکے ہیں۔ خاندانوں میں اگر ہم دیکھیں، خاندانوں میں جھانکیں تو ایک بھائی کی دوسرے بھائی پر فوقیت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے دوڑ ہے۔ خاندانوں کے درمیان مختلف خاندانوں کا ایک دوسرے خاندان کے اوپر فوقیت، برتری حاصل کرنے کی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ رتبہ کنبے میں زیادہ ہو، برادری میں زیادہ رتبہ ہو۔ چرچز کے بارے میں اگر دیکھیں تو مختلف چرچز جو ہیں ان کے اندر کمپٹیشن ہے، دوڑ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سرگرمیاں کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ چرچ بڑا ایکٹیو ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ خداوند کے درمیان بھی یہ دوڑ ہے، ہر خادم جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ بڑی کلیسیا بنانے کی دوڑ میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی کلیسیا میں شامل کرے۔ میرے عزیزو، اگر تو وہ اس بنا پر کلیسیا کو بڑھا رہا ہے کہ مسیح کی بادشاہی کی وسعت، تو خدا اس کو برکت دے گا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ صرف اس تگ و دو میں ہے کہ وہ کلیسیا کو زیادہ بڑھا کرے تاکہ لوگ جانیں کہ اس خادم کی کلیسیا بہت بڑی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو مختلف جو کرسچن ٹی وی چینل ہیں ان کے درمیان بھی کمپٹیشن ہے، دوڑ ہے کہ کون سا چینل جو ہے وہ زیادہ ریٹنگ کو حاصل کر رہا ہے۔ اور آج اگر ہم کچھ دنوں پہلے جو ہیں ان پر غور کریں تو سوشل میڈیا پر بڑے افسوس سے مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ خادموں کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے کہ محبت کی روح سے ہمیں دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، اور صرف محبت کے بارے میں ہی اگر ہم جانیں تو پہلا کرنتھیوس کا 13واں باب بڑی خوبصورتی کے ساتھ محبت کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اسکالرز، خادموں کے درمیان، بائبل ٹیچروں کے درمیان ایک دوسرے سے زیادہ سبقت لینے، ایک دوسرے سے زیادہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن ہے۔ لیکن میرے عزیزو، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، اگر کوئی خادم دوسرے کے بارے میں کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے تو دوسرے کو برداشت کرنا ہے اور اسے سمجھانا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرتا ہے تو خلوت میں جا کر اس کے ساتھ کیا کر، بات چیت کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوشل میڈیا پر ایسے باتیں ہو رہی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنی منہ سے ایسی باتیں خادموں کے خلاف کر رہے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا خادم جو دو چند عزت کے لائق سمجھا جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو کلام سے نا واقف ہیں وہ بھی خادموں کو گالی گلوچ دے رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ دونوں خادم قابل عزت ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے حقائق کو جاننے کی ضرورت ہے اور پھر اپنی رائے دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی جج نہیں ہیں۔ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ پہلے اپنے آنکھ کے شتیر پر
غور کر اور پھر اپنے بھائی کے آنکھ کے تنکے کو نکالنا۔ ہم خود سے منصف بنے ہوئے ہیں، خود سے جج بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خدا ان لوگوں کے ذہنوں کو کھولے جو خادموں کے اندر یا خادموں کے بارے میں مختلف ایسی غلط رائے دے رہی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کا پاک روح جو ہے ان کے ذہنوں کو روشن کرے، اور خدا ان دونوں خادموں کو، ان کو بھی خدا یہ فضل بخشے کہ وہ بیٹھ کر اس معاملے کو پایا تکمیل تک پہنچائے، اور جو بھی ان کے درمیان مسئلہ ہے وہ حل ہو، تاکہ کلیسیا اس سے ٹھوکر نہ کھائے۔ اور میرے عزیزوں، اس سے نہ صرف ان خدا کے خادموں کی بدنامی ہو رہی ہے، بلکہ میرے عزیزوں مسیحیت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ابلیس کو موقع ملا ہے کہ وہ کلیسیاؤں کے درمیان اور زیادہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، پالوس پہلا کرنتھیوں میں بڑا خوبصورت یہ الفاظ کہتا ہے، کیا مسیح بٹ گیا ہے؟ وہ سوال کر رہا ہے۔ آج میں بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا واقعی مسیح بٹ گیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، شاید مسیح واقعی بٹ گیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے جو ویڈیو اپلوڈ کیا، نیچے کومنٹس آئے ہیں کہ یہ پریسبیٹیرین ہے، یہ پینتیکوسٹل ہے اور یہ اس طرح کا خادم ہے۔ میرے عزیزوں، کیا واقعی مسیح پینتیکوسٹل کا ہے یا پریسبیٹیرین کا ہے، کیتھولک کا ہے یا اور ڈینومینیشن کا؟ کیا مسیح جو ہے وہ ڈینومینیشن میں تقسیم ہو چکا ہے؟ ہرگز نہیں میرے عزیزوں، مسیح در حقیقت وہ کامل کرنے والا ہے، اور وہ نشان ہے جس کے اوپر چل کر، جس کی راہ پر چل کر ہم خدا باپ تک پہنچیں گے۔ لیکن اگر ہم مسیح کو اس طرح تقسیم کر دیں گے تو کوئی بھی منزل کے اوپر نہیں پہنچے گا، کیونکہ منزل تو تقسیم ہو چکی ہے۔ آج ہمیں جو مسیحی کہلاتے ہیں، ہمیں یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب مسیح کے کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہے، اور بدن میں جب ایک بھی عضو جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج ہم جو مسیح کا بدن ہے، ہمیں یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ اور آج اس کا جو عنوان بھی ہے وہ ذرا ٹھہرے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سب، ہم سب جو مسیحی ہیں، ہم ایک دوڑ میں دوڑ رہے ہیں۔ یہ زندگی کی وہ دوڑ ہے، یہ روحانی در حقیقت وہ دوڑ ہے جس میں ہم پرانی انسانیت کو، گناہ کی ان ساری ناپاکی کی چیزوں کو، گناہ کو، ابلیس کے سارے ہتھیاروں کو، ابلیس کی ساری چالوں کو، ابلیس کی ساری قوتوں کو ہم ایک طرف کر کے اس کو روند کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم مسیح تک رسائی حاصل کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس انعام کو، اس زندگی کو جو کثرت کی زندگی ہے، اس کو حاصل کریں۔ ذرا سوچیں، ذرا ٹھہر جائیں۔ آپ جو بھی دوڑ رہے ہیں، کیا آپ کو منزل کا پتہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس لیے دوڑ رہے ہیں؟ کیا آپ دولت کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے نہیں دوڑے؟ کیا آپ زیادہ شہرت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں دوڑے؟ کیا آپ دوسرے سے زیادہ سبقت لینے کے لیے تو نہیں دوڑ رہے؟ میرے عزیزوں، ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو۔ کیا ہم واقعی مسیح کی عقل ہمیں موجود ہے، ہم عقل مندوں کی طرح چل رہے ہیں، ہم عقل مندوں کی طرح دوڑ رہے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ذرا ٹھہریں، کچھ لمحے اپنے آپ کو دیں، کچھ وقت جو ہے اپنی ذات کو دیں۔ اگر آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے تو میرے عزیزوں، سوچنے کی ضرورت ہے، کیا میری زندگی سے، کیا اس دوڑ سے میں خدا تک رسائی حاصل کر لوں گا؟ کیا اس دوڑ سے مسیح کے نام کو جلال مل رہا ہے؟ اور کبھی بھی بغیر تحقیق کے، کبھی بھی بغیر جانے بغیر کسی کے بارے میں رائے نہ دیں، کیونکہ آپ کو جج کرنے کی کوئی آپ کو یہ
قابلیت نہیں ملی، کوئی اتھارٹی نہیں ملی کہ آپ کسی شخص کو جج کر سکیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے۔ اگر آپ میں جج کرنے کی کوئی صلاحیت پائی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو جج کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میری زندگی سے مسیح کے نام کو جلال مل رہا ہے، کیا میں وہ دوڑ رہا ہوں جس کے بعد پالوس یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں زندگی کا تاج حاصل ہوگا، اور جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں۔ کیا ہم واقعی وہ کشتی لڑ رہے ہیں؟ کیا ہم وہ جیتنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں زندگی کا تاج ملے گا؟ اور میرے عزیزوں، اس بات پر غور کریں تاکہ آپ ہلاکت سے بچیں، تاکہ آپ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنیں، بلکہ آپ نہ صرف اس دوڑ کو پایا تکمیل تک پہنچائیں اور اس انعام کو حاصل کریں، بلکہ خدا کے حضور مقبول ٹھہریں۔ اور خداوند آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے، ان باتوں کے ذریعے سے بہت برکت دے۔ میرے عزیزوں، جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اسے سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔